जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारी छोटी सी बैठक है ये, लेकिन इसमें थोड़ी सी हमने तब्दीली कुछ इस तरह से की है कि इसमें आप आज 5 अफराद उनको मैं मौका दूंगा कि वो कॉल भी कर पाएंगे। मैं फिर बाद में नंबर भी बता दूंगा आपको, लेकिन 5 अफराद जो हैं उनको हम मौका देंगे कि वो इसमें आखिर में कॉल्स में भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो मौजू हमारे पेश नज़र होगा वो मैंने यहाँ लिख दिया है, और दीगर अहबाब जो यहाँ आते हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। कोशिश मेरी है कि जिस तरह सियासी उमूर पर गुफ्तगू होती है, साथ ही साथ इंसानी हुकूक पर बात होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर उमूमन हमारा मीडिया बात नहीं कर पाता। आज उन पर भी बात करेंगे। शाम के मौजू पर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, लेकिन आखिर में फिर मैं जब दोस्त आ जाते हैं तो फिर मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो बराह रास्त मैं उन नंबर बता दूँगा बाद में, उस नंबर पर वो व्हाट्सएप पर कॉल करके इस प्रोग्राम में वो शामिल हो सकेंगे, और इस तरह से फिर उनकी बात भी सुनी जाएगी। बहुत सारे दोस्तों को ये शिकायत रही है कि हम आप इस बज़्म में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ मौका दिया जाना चाहिए। तो इसलिए आज व्हाट्सएप पर मैं आपको नंबर वो व्हाट्सएप का दे दूंगा जिससे आप बात कर पाएंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें। दीगर अहबाब तक भी ये बैठक पहुंचा दीजिए ताकि दूसरे लोग जिन्हें मालूम नहीं है वो आन बैठें। उसी तरह हम कोशिश बहरहाल करते रहेंगे कि जब भी हमें मौका मिले तो आपके साथ बैठक हो और आपको आपसे वो चीज़ें बांटने की कोशिश की जाए जो उमूमन हमारा मीडिया उन्हें सरफ़ नज़र करके गुजर जाता है। बहुत सारे इंसानी हुकूक के मामलात होते हैं जिन पर बात नहीं हो सकती है पाकिस्तान में। मीडिया की बुनियादी ज़िम्मेदारी ये होती है कि मीडिया इज़ अ फ्री मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़, यानी वो एक ख़यालात की आज़ाद मंडी होता है, या आज़ाद, उसमें तरह तरह के ख़यालात होते हैं, और उसका काम ये होता है कि वो तमाम ख़यालात आवाम तक पहुँचाए। लेकिन अगर आप हमारा मीडिया देखें तो वो प्रिंट हो या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों ही सूरतों में आपको लगे बंधे बयानियों के अलावा वहाँ ना इंसानी हुकूक पर खुलकर बात होती दिखाई देती है, ना वहाँ हमारे बुनियादी समाजी मसाइल पर कोई सैर हासिल गुफ्तगू होती है, ना ही हमारे मसाइल, बहुत छोटे छोटे पाकिस्तान में दूर उफ्तादा इलाके हैं, उनके मसाइल, पानी के मसाइल, उस पर भी बस सतही बातचीत होती है। हम एक ऐसा माहौल या प्लेटफॉर्म बनाने में नाकाम रहे हैं अब तक जिस पर तामीरी गुफ्तगू हो, जिस पर मसाइल को बारीकी से देखा जाए और उन मसाइल के हल के लिए कोई फिर राह निकाली जाए। तो आज हम बात करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी आप तमाम दोस्तों की। दीगर अहबाब तक भी ये बज़्म पहुंचा दीजिए। जो हमारे पेजेस वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपने अपने पेजेस पर, और जो ग्रुप्स वाले दोस्त हैं वो अपने अपने ग्रुप्स पर इस बज़्म को पहुंचा दें। गो के इस बज़्म में मैं एक तिकोन पर बात करना चाहता हूँ, वो तिकोन जिसमें एक तरफ ज़रूरत, दूसरी तरफ इल्म और तीसरी तरफ इश्क है। मैं इस पर बात करूँगा आज, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ शाम के मौजू पर। और वो मामला ये है कि आपने देखा होगा, मार्च 2011 में शाम का एक जनूबी इलाका है दिरा में बशार अल असद के ख़िलाफ़ मुज़ाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर वो मुज़ाहिरे बढ़ते चले गए। उसमें फिर बेशुमार बैरूनी ताकतें भी दर आईं, हथियारों के ढेर भी लग गए, और 2014 में तो जो शिद्दत पसंद और दहशतगर्द तंजीम दाइश थी उसने शाम के एक बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लिया, जिसमें पालमेरा का वो हसास और इंतहाई कदीमी इलाका भी शामिल था, जिसकी बेशुमार तारीख़ी उसकी बहुत अहमियत थी। और दाइश ने इराक़ के भी शिमाल में बहुत बड़े एक इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे एक तरफ अमेरिका की क़यादत में बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद ने वहाँ उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का आगाज़ किया, उसी तरह तुर्की ने भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का आगाज़ किया, और उसी तरह रूस की मदद से जो शामी फ़ोर्सेस हैं उसने भी वहाँ कार्रवाइयों का आगाज़ किया। तो इराक़ी जो फ़ोर्सेस थीं वो बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद जो अमेरिका वाला है उसकी फ़ज़ाई मदद के ज़रिए वो मोसिल और दीगर अनबार के सूबों वगैरह से वो दाइश को निकालने में कामयाब रही, और उसी तरह रूसी मदद से
جو شامی فورسز ہیں جو پسپا ہو گئی تھیں ابتدا میں داعش کے ہاتھوں اور النصرہ فرنٹ کے ہاتھوں، وہ دھیرے دھیرے وہ تمام علاقے قبضے میں کرتی چلی گئیں، اور اب صرف ادلب کا علاقہ رہ گیا ہے شمال میں، اگر وہ بھی وہ آخری ٹھکانہ ہے باغیوں کا، جس میں خاص طور پر النصرہ فرنٹ کے لوگ ہیں جو کافی کئی ہزار کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن وہ 30 لاکھ کا ایک شہر ہے، قریب 3 ملین آبادی کا شہر ہے، جو اب خاک اور خون میں نہلانے والا ہے۔ تو یہ تو عمومی بات ہے، لیکن اہم بات جو اس کے درپردہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں اس بیٹھک میں بہت سارے ایسے دوست ہوں گے جو کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ مسلکی معاملہ ہو یا وہ نظریاتی حوالہ ہو، وہ بشار الاسد کے ساتھ ہوں گے، یا کچھ آپ میں سے ایسے احباب بھی ہوں گے جو باغیوں کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس سے بھی پیچھے اگر جائیں تو مجھے یاد ہے کہ 2009 میں دمشق اور حلب کی طرف گیا تھا۔ اس وقت ظاہر ہے یہ خانہ جنگی نہیں تھی، اور یہ دونوں علاقے اپنی تاریخ کی وجہ سے اور اپنے تمدن کی وجہ سے اور انسانیت پر جو ان کے احسانات ہیں، خاص طور پہ جو سومیرین تہذیب ہے اس کی وجہ سے، یہ بہت قدیمی علاقے تھے اور انسان کی ایک طویل تاریخ ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں ایک اپنے جرمن دوست کے ہمراہ اس حلب میں جب تھا، تو وہاں مجھے اس وقت ہر طرف بشار الاسد کی تصاویر دکھائی دیتی تھی، یا ان کے والد حافظ الاسد کی۔ تو ہم مذاقاً آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ بتائیے کہ یہ جمہوریت ہے کہ آمریت ہے، کیونکہ بظاہر تو وہ منتخب صدر ہی تھے، لیکن ہر طرف، ہر دکان، ہر بازار میں، ہر چوک پر بشار الاسد اور ان کے والد حافظ الاسد کی تصاویر وہاں دکھائی دیتی تھی۔ تو ہماری اس بیچ میں گفتگو میں میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو کسی ایک شخص کی تصاویر دکھائی دینے لگیں، یعنی معاشرے میں کوئی دوسرا نقطہ ہے نگاہ باقی ہی نہ بچے، تو ایسی صورت میں آپ سمجھ لیجئے آپ لکڑیوں کے ایک ایسے ڈھیر پر کھڑے ہیں، یا کوئلوں کے ایک ایسے ڈھیر پر کھڑے ہیں جو پورے کا پورا پیٹرول اور ایندھن سے نہایا ہوا ہے، اور ایک چنگاری بھی اگر اس پر پڑی تو ایک ایسی آگ لگ جائے گی جو سب کچھ راکھ کر دے گی۔ وہی ہوا 2009 میں ہمارا یہ ٹرپ تھا، لیکن 2011 میں مارچ میں جو عرب سپرنگ کا ایک چل رہا تھا سلسلہ دسمبر سے، اس کے بعد دسمبر 2010 سے مارچ میں، غالباً 18 مارچ تھا، دیرہ میں وہ مظاہرے شروع ہوئے، اور ان مظاہرین سے مکالمت کرنے یا ان سے بات کرنے یا ان کے حقوق کے لیے کوئی راستہ نکالنے کی بجائے شامی فورسز نے براہ راست ان پر فائرنگ کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مظاہرے کم ہونے کی بجائے وہ دیگر علاقوں میں بھی پھیلتے چلے گئے، اور جب وہ پھیلتے چلے گئے تو پھر ظاہر ہے وہاں بے شمار قوتیں تھیں، ایک طرف قطر اور سعودی عرب اور دیگر تھے خلیجی ممالک جو باغیوں کی مدد کرنے لگ گئے، اسی طرح ترکی اس معاملے میں بشار الاسد کے خلاف اور باغیوں کے حق میں عسکری مدد کرنے لگ گیا، اسی طرح امریکہ اور دیگر ممالک بھی اس میں کود پڑے اور وہ مختلف انداز کی مدد کرتے رہے، اور پھر اس کے کئی سالوں بعد جب داعش نے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا، النصرہ فرنٹ نے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا، فری سیرین آرمی کے زیر تسلط بہت سارا علاقہ آ گیا، یعنی شام عملی طور پر کئی حصوں میں بٹ گیا، اس وقت روس کی جو مدد تھی اس کے بعد شامی فورسز نے دھیرے دھیرے وہ ری گین کیا، اور اس بیچ میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے واقعات بھی ہوتے چلے گئے، بچے اور خواتین اور بوڑھے وہ بھی مرتے چلے گئے، اور ایک تباہی تھی جو ہر طرف تھی۔ حلب کو اگر آپ آج دیکھیں، اگر آپ نے حلب اس خانہ جنگی سے پہلے دیکھا ہو اور اب دیکھیں تو شاید آپ اس شہر کو ایک نہ سمجھیں یا اپنی آنکھوں پر یقین نہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ دمشق کے بہت سارے نواحی علاقے دوما اور دیگر دیکھیں تو شاید آپ اپنی آنکھوں پر یقین نہ کریں، کیونکہ وہ ملک عملی طور پر اس کا پورے کا پورا انفراسٹرکچر، یعنی جو ڈھانچہ ہے وہ سب کا سب تباہ ہو گیا۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ معاشرے میں ایک بیانیہ نہیں ہونا چاہیے کسی صورت، بلکہ معاشرے میں مختلف افراد کو مختلف انداز کی گفتگو کرنے دینا چاہیے، ان کے بیچ مکالمت کا سلسلہ باقی رہنا چاہیے، اور معاشرے میں یہ کسی صورت قبول نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو اختلاف نہ کرنے دیں، کیونکہ اگر آپ نے لوگوں کو اختلاف نہ کرنے دیا تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ پھر وہ معاشرہ ایک ایسے کوئلے میں تبدیل ہو جائے گا جس کوئلے
پر کوئی ایک چنگاری بھی گری تو وہ تباہی اور بربادی میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو اب سامنے ہے. شامی فورسز اب ادلب کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں. روس کی بھرپور مدد دستیاب ہے. شام کے بالکل قریب، ادلب کے بالکل قریب روسی بحریہ وہ اپنی بڑی فوجی مشقیں شروع کر چکی ہے. ادھر دوسری جانب جو اقوام متحدہ اور مغربی ممالک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادلب میں یہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ کارروائی ہوتی ہے تو باغیوں کا بہت جو باغی تو ہیں لیکن وہاں پر جو قریب 3 ملین انسان ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں آ جائیں گی. اور دوسری طرف بشار الاسد کی فورسز ظاہر ہے وہ اس وقت جب ملک کے وہ تمام تقریباً علاقہ وہ قبضے میں کر چکی ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا ان کے لیے کہ وہ رکیں. تو اب ایسی صورتحال میں وہاں انسانیت کا مزید کتنا خون بہے گا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے یہ پوری چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر معاشرے میں ہم نے مختلف نقطہ ہے نگاہ کو گفتگو نہ کرنے دی، اگر ہم نے معاشرے میں نفرت انگیزی ختم کرنا ہے تو یہ ہمیں شاہدولے کی چوئیاں بنانے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا. ہمیں معاشرے میں ایک بحث اور گفتگو کا ایک سلسلہ رکھنا پڑے گا، ایک دروازہ کھلا رکھنا پڑے گا جس میں لوگ اپنی اپنی بات کر پائیں، ان کا کیتھارسس ہو پائے. جب تک وہ اپنی بات کر نہیں پائیں گے، جب تک وہ اپنی بات کہیں گے نہیں، اس وقت تک معاشرہ آگے مجموعی طور پر نہیں بڑھ پائے گا. یہ ایک اہم معاملہ ہے. اس ایک ملک میں کتنے سارے لوگوں کا، کتنے سارے ممالک کا وہ مفاد انسانی لہو پر کھڑا ہے. اسرائیل، گزشتہ روز اسرائیل کے وزیر دفاع کا بیان تھا کہ شام کے حوالے سے کوئی بھی ڈیل بین الاقوامی برادری کر لے، روس جو اسرائیل ہے وہ اس کا پابند نہیں ہوگا. یعنی اسرائیل اپنے مفادات کے لیے بعد میں بھی ان ڈیلز کے خلاف بھی کارروائی کر سکتا ہے. تو اسرائیل کے مفادات وہاں ہیں، ترکی کے مفادات وہاں ہیں، سعودی عرب کے مفادات وہاں ہیں، امریکہ اور مغربی دنیا کے مفادات وہاں ہیں، روس کے مفادات وہاں ہیں. ایسے ملک میں جہاں بے شمار بیرونی قوتوں کے مفادات اس حد تک ہو جائیں اور ایک ایسی حکومت وہاں پر موجود ہو جو اپنے ملک اور اپنے قوم کے مفادات کی بجائے وہ دیگر مفادات سے لڑنے یا انہیں روکنے یا خود ان کا حصہ بننے میں شامل ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ یا وہ ملک وہ بے شمار تباہی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ ایک بات مجھے کرنا تھی جو ضروری تھی شام کے حوالے سے. لیکن جو زیادہ اہم گفتگو مجھے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ علم، ضرورت اور عشق کی تکون ہے کیا. یہ اہم بات ہے اور بدقسمتی سے ظاہر ہے اس پر میڈیا پر یہ بات وہ نہیں ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ اچھا ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ جی یو این کے مفادات کے ذکر، یو این کے دیکھیے سلامتی کونسل، میں اس پہ پہلے بھی بہت تفصیلی بات کر چکا ہوں. سلامتی کونسل میں جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا مفاد انسانیت کبھی نہیں رہا. ان کا مفاد زیادہ تر ان کے اپنے مفادات ہی میں چھپا رہا ہے. 5 قوتیں ہیں اور باقی جو غیر مستقل ارکان ہوتے ہیں اس کے 5 قوتوں کے پاس ویٹو کی طاقت ہے. شام کے حوالے سے کئی قراردادیں آئیں لیکن وہ ہمیشہ ویٹو ہوتی رہیں. شام میں خانہ جنگی ورنہ روکی جا سکتی تھی، لیکن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پایا جانے والا جو تقسیم ہے اور اختلاف ہے اس نے وہاں اصل میں عملی طور پر اس نے وہاں انسانیت کا قتل ہونے دیا. اور یہ بدقسمتی ہے اور یہ ایک مفادات کا ایسا چکر ہے. اور آپ اس کو تو خیر چھوڑ دیں، اس سے بھی پیچھے چلے جائیں آپ. تو جو روانڈا میں ہوتو اور تتسی قبائل کے درمیان ایک لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی میں 1 ملین کے قریب انسان مارے گئے تھے اور اقوام متحدہ کہیں نہیں تھی، کہیں بھی نہیں تھی. تو ایسے معاملات جہاں پر مفادات نہیں ہوتے بڑی طاقتوں کے، وہاں اقوام متحدہ ہمیں فعال دکھائی بھی نہیں دیتی. اقوام متحدہ بھی وہیں فعال دکھائی دیتی ہے جہاں سیکیورٹی کونسل کے جو 5 مستقل رکن ممالک ہیں ان کے مفادات کہیں نہ کہیں موجود ہوں. تو یہ بہرحال یہ تو اپنی جگہ پر بات موجود ہے. خیر، تو یہ ایک بات مجھے کرنا تھی. دوسری بات یہ کہ علم، ضرورت اور عشق کی تکون کیا ہے. یہ ایک بڑا علمی قسم کا سوال ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اب جب بھی آپ سے گفتگو ہوا کرے یہاں پر تو آپ سے کچھ مشکل باتیں بھی کی جائیں
اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو ابھی میں کچھ 2-4-5 منٹ بات کروں گا، اس کے بعد پھر میں آپ سے گزارش کروں گا، میں آپ کو نمبر بتا دوں گا واٹس ایپ کا، اس پر آپ کال کر سکتے ہیں. میں 5 افراد کی کالز یا سوالات لوں گا اور اس پر پھر وہ میں بات کر پاؤں گا. جو بھی آپ کے سوالات ہوں وہ آپ کر سکیں گے. 5 افراد. اس میں میری گزارش آپ سے بہرحال یہ ہوگی کہ آپ کوئی کسی بھی ادارے یا کسی بھی شخص یا برادری کے خلاف آپ نفرت انگیز بات نہیں کریں گے، نہ ہی آپ نازیبا الفاظ کا استعمال کریں گے. آپ سوال کر سکتے ہیں، اچھا سوال جو بھی آپ کے ذہن میں ہو اور جو آپ چاہتے ہو کہ اس پر گفتگو ہو. وہ تو میں یہ سلسلہ بہرحال رکھیں گے اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ مختلف افراد جو اس بزم کا حصہ ہیں انہیں موقع دیا جائے کہ وہ اپنی بات کریں، اور اگر سوال کرنا چاہیں تو وہ ضرور سوال کریں. تو وہ میں آپ کو نمبر کچھ دیر میں بتا دوں گا. اب بات یہ ہے کہ ہم تمام انسان، اور گزشتہ روز میں جو ہماری بیٹھک تھی اس میں ہم نے بات بھی کی تھی کہ ہماری تمام تر جو زندگی کے ساتھ جڑی چیزیں ہیں وہ بہت ساری ہماری ضرورتیں ہیں. تو یہ جو تکون ہے یہ اس کے تمام سرے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس تکون کے اندر چلے جائیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اندر ایک ہی ہے جو زندگی ہے. اس تکون کے اندر زندگی ہے. اس تکون کا ایک کونا ضرورت ہے. اس تکون کا دوسرا کونا وہ علم کا ہے، اور اس تکون کا تیسرا کونا عشق کا ہے. کچھ معاملات میں آپ کی زندگی صرف اور صرف ضرورتوں سے جڑی ہوتی ہے. کچھ معاملات میں آپ کی زندگی صرف اور صرف عشق سے جڑی ہوتی ہے. کچھ معاملات میں آپ کی زندگی علم سے جڑی ہوتی ہے. کبھی کبھی کسی نہ کسی شخص کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ضرورتیں حاوی ہو جاتی ہیں، عشق اور علم کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. کسی نہ کسی کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جس کی زندگی میں علم کا کونا وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور ضرورت اور عشق کہیں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اور کبھی کبھی کسی شخص کی زندگی میں کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس میں ضرورت اور علم کا کونا وہ بہت پیچھے رہ جائے اور عشق کا کونا بہت آگے بڑھ جائے. تو تینوں ہی کونے وہ بڑے اہم ہیں. فرق ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزوں کی ترجیحات ہیں. ترجیح سب کی الگ الگ ہے. اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کونے کے ہیں. جو ضرورت کا کونا ہے وہ تو ضرورت کا کونا ہے. وہ آپ کے سونے، جاگنے، کھانے، پینے، زندگی کی آسائشوں کا وہ کونا ہے. زندگی کو سہل بنانے کا کونا ہے. زندگی کے ساتھ جڑی مادی ضرورتوں کا کونا ہے. دوسرا کونا عشق کا کونا ہے. عشق کا کونا یقین کا کونا ہے. تیسرا کونا علم کا کونا ہے. علم کا کونا شک اور سوال کا کونا ہے. تو ہر انسان ان تینوں کونوں میں سے ہی کسی ایک کونے پر رہے گا. آپ خود سے سوال پوچھیں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا کہ آپ کس کونے کے شخص ہیں. جو عشق کے کونے کے لوگ ہیں وہ سوال نہیں پوچھتے. آپ جس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اس پر شک نہیں کرتے. اس سے سوال نہیں اس کی ذات پر ہو سکتا، اس کی روح پر ہو سکتا، یا اس کی روح میں پڑے ہوئے بل پر ہو سکتا، یا اس کے حوالے سے اپنے اندر موجود یا اٹھنے والے احساس کے سمندر پر سوال نہیں ہو سکتا. وہ بے قراں ہی رہتا ہے. دوسری طرف علم کا کونا ہے جہاں ہر چیز پر سوال ہوتا ہے. ہر چیز پر، ہر اندر موجود ہر نظریے پر. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، آسمان کے پیچھے کیا ہے، ستارے کیا ہیں، سمندر کیسے بہہ رہا ہے، کیوں لہریں اٹھ رہی ہیں، سورج کیوں روشن ہے، چاند کیوں چمکتا ہے، زمین کیوں گردش کرتی ہے. یہ صرف سوالوں کی دنیا ہے. عشق کے لوگ وہ اپنے بے قرار سمندر میں غرق رہتے ہیں. واپسی ان کی بھی کوئی نہیں ہوتی. اور غور کریں تو اس تکون کی ایک اور خاص بات بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ عشق میں بہت آگے نکل گئے تو آپ کو ضرورتوں کا احساس ہی نہیں ہوگا، یا بہت کم رہ جائیں گی، بہت پیچھے رہ جائیں گی ضرورتیں. اور علم بھی، اگر آپ علم میں آگے نکل گئے تو یقین آپ کے ہاتھ سے قریب جاتا رہے گا، اور ضرورتیں بھی. یہ جو آسائشیں ہیں، ضرورتیں ہیں، یہ کہیں بہت پیچھے رہ جائیں گی. یہ جو یقین ہے یہ بھی کہیں بہت پیچھے رہ جائے گا. آپ صرف سوال پر سوال پر سوال پر سوال کے ایک بے انت سفر پر نکل پڑیں گے. اور اگر آپ کی
ضرورتوں کا کونا مضبوط ہو گیا تو یاد رکھیے آپ سے یقین اور شک دونوں چھن جائیں گے. اس وقت آپ کی زندگی میں صرف اور صرف بس ضرورتیں ہوں گی. میرا ایک شعر تھا کہ ہر ایک شخص ضرورت بنا ہوا ہے یہاں، کوئی ذرا بھی ضروری نہیں کسی کے لیے. تو جو ضرورت کے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو آپ اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں، آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ ہوں گے جو ضرورت کے لوگ ہیں. آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ ہوں گے جو عشق کے لوگ ہیں. آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ ہوں گے جو علم کے لوگ ہیں. سوال یہ ہے کہ ان میں بہتر کون ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں بہتر یا غلط کا فیصلہ کرنے والے. اچھائی اور برائی کیا ہے؟ اچھائی اور برائی سب کے لیے الگ الگ ہے. اب یہاں پر ہم مسلمان، ہندو، عیسائی یا یہودی یا کسی بھی اور مذہب کے خانے سے ذرا باہر آ کر دیکھیں تو اچھے عمل اور برے عمل یہ فقط عمل لگیں گے. ہر خانے سے باہر آ کے دیکھیے، ہم اپنے نظریے کی آنکھ سے دوسرے کے عمل کو جانچ سکتے ہیں اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ تمام نظریات سے باہر آ کر مختلف لوگوں کو مختلف کام کرتے ہوئے دیکھیں، علمی طور پر میں بات کر رہا ہوں اس وقت، تو اس وقت آپ کو دکھائی دے گا کہ ہر شخص ایک عمل کر رہا ہے. مشرق میں جو شخص کوئی عمل کر رہا ہے اور جسے اچھا سمجھا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے مغرب کی دنیا میں اسے برا سمجھا جا رہا ہو. اور مغرب میں جس کام کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے مشرق میں، مشرقی دنیا میں اسے برا سمجھا جا رہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شمال میں کوئی چیز اچھی سمجھی جا رہی ہے مگر جنوب میں اسے برا سمجھا جا رہا ہے. تو پھر اچھا اور برا کیا ہے؟ میں اکثر سوچتا رہا ہوں کہ ہم اپنے معاشرے میں بہت سارے کام وہ اچھے سمجھ کر کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہی کام جب ہم آ کے مغربی معاشرے میں کرتے ہیں تو ہمیں برا سمجھا جاتا ہے. میں اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو. یہاں جب آپ چھوٹی چھوٹی سی مثالیں میں دے رہا ہوں آپ کو، اور صرف ہماری نہیں بلکہ مختلف ممالک کے لوگوں کے جب جو ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو اچھے اور برے میں فرق کس طرح سے فرق ہو جاتا ہے. یعنی اچھے اور برے کا مختلف ممالک اور مختلف تہذیبوں میں کانسیپٹ کیوں مختلف ہے. مثال کے طور پر آپ جب یوں کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں اس کا مطلب ہوتا ہے میں سمجھدار ہوں. اگر آپ جرمنی میں آ کے یہ کریں گے تو آپ کو کہا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ پاگل تو نہیں ہیں. آپ خود سوچیے، جب ہم یوں کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اس کا مطلب ہے کہ تارے نظر آ گئے ہیں. اور اگر آپ جرمنی میں آ کے یوں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گالی دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تم پاگل تو نہیں ہو. ہم جب یوں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے معاشرے میں اس کا مطلب ہے کہ ہم روٹی کھانا چاہتے ہیں، بھوک لگی ہے. اگر یہی کام آپ نے روم میں آ کے کیا تو شاید کوئی شخص آپ کا گریبان پکڑ لے. اسی طرح مختلف معاشرے میں مختلف طرح کی چیزیں ہیں. تو وہ ٹھیک کون سی ہے؟ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ یہ اچھائی اور برائی ہم نے اپنے اپنے نظریات کے اعتبار سے طے کی ہوئی ہے. جو ہمارا نظریہ ہے اس نظریے کے مطابق جو چیز ہے وہ اچھی ہے، اس نظریے کے باہر جو چیز ہے وہ خراب ہے. اسی طرح دیگر انسان ہیں، انہوں نے اپنے اپنے نظریے تراش رکھے ہیں یا اپنے اپنے نظریے قائم کر رکھے ہیں یا اپنے اپنے نظریے ان پر عمل کرتے ہیں، اور وہ اپنے لحاظ سے دوسروں کی اچھائیوں اور برائیوں کو دیکھتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ آپ ان سارے نظریات سے جب باہر آ کے دیکھیں صرف علمی طور پر، تو پھر آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ کے سامنے صرف عمل ہو رہا ہے. یہ ہے بنیادی معاملہ. تو اچھائی اور برائی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ صرف اور صرف مختلف معاشروں میں مختلف انداز کا ہے، اور یہی بنیادی معاملہ ہے. یہ آج کی ہماری بنیادی گفتگو تھی، اور میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں سے گفتگو ہو اور بات ہو. اور میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ اس نمبر پر اگر آپ چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں. میں ساتھ ہی ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایک سیکنڈ کو ذرا وہ کر دیتا ہوں جناب. تو نمبر موجود ہے جی متبادل کے ہمارے
ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے، آپ لکھ لیجئے 00447342917891، یہ متبادل کا اسٹوڈیو کا نمبر ہے. میں پھر بتا دوں 00447342917891. تو ابھی آپ میں سے اگر کوئی شخص کال کر کے اور وہ کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کر سکتا ہے. آپ کے پاس ابھی کچھ وقت ہے تو تاکہ ہم مختلف انداز کی گفتگو وہ ہم کر پائیں. یا دوبارہ میں پڑھ لیتا ہوں کہ جی 00447342917891. بالکل یہ لکھا ہوا ہے نمبر، بالکل اچھا ہے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے لکھ دیا. تو جو بھی شخص اب اس پہ کال کرنا چاہتے ہیں واٹس ایپ پہ وہ آپ کال کر سکتے ہیں. دیگر آپ اسی سے نمبر وہ لے لیں جو یہاں پر کچھ دوستوں نے لکھ دیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا احسن سمد اور محمد عارف کہ آپ نے یہااں اپنا یہ جو نمبر ہے یہ لکھ دیا. راہی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے نمبر لکھ دیا. خیر، تو کوشش یہی ہے کہ اس بزم میں ہم صرف کسی خاص دائرے میں قید ہونے کی بجائے ہم بیٹھ کے گفتگو کرنا سیکھیں. کیونکہ جب تک ہم گفتگو کرنا سیکھیں گے نہیں، جب تک ہم اپنے دماغ کھولیں گے نہیں، جب تک ہم سوال کرنا سیکھیں گے نہیں، ہم دوسری قوموں کے ساتھ مکالمت نہیں کر سکتے، ہم دوسری قوموں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے یہ بے حد ضروری ہے. ہمارے جی کوئی کال کر رہے ہیں ہمارے دوست. ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون؟ عاطف صاحب، میں طاہر شبیر عرض کر رہا ہوں لاہور سے، پاکستان سے. طارق شبیر لاہور خیریت سے ہوں گے؟ جی میں اچھا ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر. سر طاہر شبیر. طاہر شبیر، معذرت چاہتا ہوں. جی طاہر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں جی جناب؟ کرم اللہ کا الحمدللہ، تھوڑا سا بخار ہے. اللہ میں بہتر کرے. عاطف صاحب آپ کو اکثر اس سے پہلے بھی فیس بک لائیو پر اور باقی آپ کی نظم جو ہے بالخصوص جو کہ یوٹیوب پر موجود ہیں میں پڑھتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں. ایک تو یہ کہ بہت متاثر ہوں آپ سے. بہت بہت شکریہ. بڑی آپ کی اردو ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے، آپ کی آواز بہت اچھی ہے. پر یقیناً آپ کو بھی معلوم ہے کہ تعریفوں میں وقت ضائع کرنا زیادہ بہتر نہیں ہے. میرا سوال آپ سے صرف اتنا تھا کہ کیا مذاہب جو ہیں وہ علم زیادہ حاصل کر لینے سے ہم سے دور ہو جاتے ہیں؟ کیا زیادہ علم حاصل کر لینا ہمیں مذاہب سے دور کر دیتا ہے یا ان کے قریب کر دیتا ہے؟ میرے ساتھ ذاتی حیثیت میں کچھ اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں تو میں اس پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اچھا، سوال یہ ہے جی کہ کیا ہم جب علم حاصل کرتے ہیں تو کیا ہم مذہب سے دور چلے جاتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مذہب کے قریب ہیں کب. آپ میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے واقعی میں درست انداز سے اپنے اپنے مذہب کو پڑھا ہے؟ یہاں پر بہت سارے ایسے دوست بھی ہیں جو ہندو ہیں اس وقت، بہت سارے ایسے دوست ہیں جو مسیحی ہیں، اور بہت سارے دوست ہیں جو مسلمان ہیں جو اس وقت اس بزم میں شامل ہیں. کس نے باقاعدہ طور پر اپنے مذہب کو درست انداز سے پڑھا ہے؟ تو جب آپ نے کسی مذہب کو درست انداز سے پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ اصل میں اپنے مذہب کو درست انداز سے جانتے نہیں ہیں. جب بھی آپ کوئی علم حاصل کریں گے تو اور سوال کرنا شروع کریں گے تو آپ کو یہی لگے گا کیونکہ جو علم آپ نے مذہب کے اعتبار سے حاصل کیا ہے وہ خود زیادہ پختہ نہیں ہے. ہمارے ہاں میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تو میں مسلمان ہوں. اگر کوئی مسیحی کسی گھرانے میں مسیحی کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ مسیحی ہوتا ہے، کوئی ہندو پیدا ہوتا ہے تو وہ ہندو ہوتا ہے. آپ میں سے کتنے افراد ہیں جنہوں نے باقاعدہ عربی زبان سیکھ کے قرآن یا سنت کا علم حاصل کیا ہے؟ یا جو ہندو ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے رگ یا رامائنا یا مہابھارت باقاعدہ طور پر درست انداز سے پڑھی ہے؟ رگ تو بہت سارے ہندو ہیں وہ پڑھ بھی نہیں سکتے، ان کو ساتھ میں کوئی شخص بیٹھے گا تو وہ ایسی سنسکرت ہے جس کو وہ درست وہ جو پرانی سنسکرت ہے وہ سمجھ بھی نہیں سکتے جب تک کہ ان کے پاس کوئی واقعی سنسکرت جاننے والا موجود نہ ہو. اسی طرح جو مسیحی ہیں وہ کتنے مسیحی ہوں گے جنہوں نے باقاعدہ طور پر پورے دھیان کے ساتھ بائبل پڑھی ہوگی؟ تو بنیادی طور پر آپ خود اپنے مذہب سے بھی واقف نہیں ہیں. اس لیے جب بھی آپ کوئی علم حاصل کریں گے اور وہ اس علم سے آگے نکل جائے گا تو خود بخود وہ علم جو آپ کے پاس کمزور ہے، اصل میں وہ کمزور ہے یا نہیں یہ تو فیصلہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کے پاس کم ہے. دوسرا علم جب آگے نکل جائے گا اس سے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ مذہب سے دور ہو گئے. سوال کرنے سے، میری ذاتی رائے میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ سوال کرنے سے، تحقیق کرنے سے، جستجو سے، کھوج سے،
جاننے سے، پڑھنے سے خدا کی ذات کو یا کسی بھی مذہب کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ کائنات بہت بڑی کائنات ہے، اور یہ کائنات جو اتنی بڑی ہے، یہ ہمارے پاس جو ملٹائی ورس کی تھیری ہے، جو انفلیشن ہمیں بتا رہی ہے کہ ملٹائی ورس ہو سکتی ہیں، یعنی ایسی کروڑوں اربوں خربوں یا لامتناہی کائناتیں ہو سکتی ہیں. ایسی صورت میں کسی خدا کا وجود یہ بتا رہا ہے کہ وہ پھر بے انتہا ماورا ہے، اور اگر ایسا ہے تو آپ کے سوالات سے اسے کیسے خطرہ پہنچ سکتا ہے، یا آپ کے خیالات سے اسے کیا خوف ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میں تو صرف ایک ہی جواب آپ کو دے سکتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے، آپ سوچئے، آپ فکر کیجئے، آپ تدبر کیجئے، آپ مطالعہ کیجئے. خدا کو کسی انسان کے سوال کا کوئی خوف یا خدشہ یا خطرہ نہیں ہو سکتا. آپ نکلیے اور پڑھیے، کھوجیے خدا کو، اور خدا کو اس سے خوشی ہوگی. آپ کے سوال سے خدا کو کوئی مشکل نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے یہ. اور یہاں پر بیٹھے ہوئے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد یہ سمجھ لیں، خدا وہ ماورا ہے آپ کے سوالات سے. ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم تو کسی جو ہمارے سامنے کوئی کیڑا یا کوئی چونٹی ہے اس کی بھی شاید کوئی قدر یا کوئی قیمت ہوگی یا اوقات ہوگی. جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو سائنس پڑھنے والے شخص کو سے پوچھیں گے، اگر آپ کسی سائنسدان سے پوچھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدا کتنا بڑا ہے. تو پہلے پڑھیے. اور مجھے نہیں لگتا کہ سوال سے آپ کے مذہب کو کوئی خوف ہو سکتا ہے یا خطرہ ہو سکتا ہے. ہاں یہ سمجھ لیجئے کہ جو مذہب آپ نے سیکھا ہے وہ سوال سے ہو سکتا ہے گر جائے، یہ درست بات ہے. وہ مذہب جو آپ نے بس رسمی سا حاصل کر لیا ہے، جب آپ باقاعدہ طور پر اپنے مذہب کو جانتے ہوں گے اور پھر سوال کریں گے تو شاید پھر آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی. کوئی اور دوست سوال کرنا چاہے تو نمبر میں یہاں پر موجود ہے، اور دیگر آباد بھی اگر لکھتے رہیں گے یہاں پر نمبر تو آتا رہے گا 00447342917891. اس پر آپ کال کر سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں. ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ زیادہ علم سے دین کی سمجھ بھی زیادہ ہوتی ہے اور یقین اور پختہ ہوتا ہے. میرے خیال میں تو یہ بڑا واضح سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اچھا جی، کون بات کر رہے گا اب دیکھ لیتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں؟ جی ابرار بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی ابرار کہیے. جی یہ عاطف بھائی جان سے، عاطف بھائی اسٹوڈیو ہے نا، جی جی متبادل اسٹوڈیو ہے. جی میں بات کر رہا ہوں. جی 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 میں بات کر رہا ہوں، عاطف توقیر بات کر رہا ہوں، حکم کیجیے. جی جی میرا کوشچن یہ ہے عاطف بھائی سے، ان سے پوچھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا. ہیلو جی جی میں سن رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھائی اور برائی کی کیا درمیان فرق اللہ نے رکھا ہے. جی جی تو مطلب اس کی تخلیق پہلے یہ تو کنفرم آپ کریں کہ یہ بتائیں ہمیں کہ اللہ نے کی ہے اچھائی اور برائی کی تخلیق. دوسرا، جب انسان کو اچھائی اور برائی کرنے کی جو اس کو ول دی ہے یا طاقت دی ہے، تو یہ دونوں سوال گہرائی میں ایک دوسرے سے متصادم نہیں چلے جاتے؟ دوسرا سوال دوبارہ دہرائیے اپنا ذرا. اگر اللہ نے اچھائی اور برائی کی تخلیق خود کی ہے، صحیح ہے، انہوں نے کی ہے ہمارے امتحان کے لیے یا جو بھی صحیح ہے، آزمائش کے لیے. سوال اگر الفاظ میں کوئی بے ادبی یا محسوس ہو تو میرا ہرگز وہ مطلب نہیں ہے، میں خود مسلمان ہوں. صحیح ہے، صحیح ہے. ہاں، تو اللہ نے اچھائی اور برائی کی تخلیق خود کی ہے. دوسرا، اس کو انسان کو اس نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ بھی اچھائی اور برائی مطلب نئے سورسز اس کو پیدا کرے یا اس طرح. تو یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ اپوزٹ نہیں چلی جاتی گہرائی میں. اس میں پھر آپ کس کو زیادہ مطلب ویٹیج دیں گے کہ یہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے یا اس کے کھاتے میں؟ اچھا ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے کہ عام شخص کے لیے یہ بالکل کفر کے برابر ہے. میں آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا ایمان نہیں ہے. میں ان باتوں سے کوئی اس کا مجھ پہ کوئی نہ اثر ہے نہ مجھے اس کی فکر ہے. مجھے اللہ پہ ایمان تو ہے، شکر ہے الحمدللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میں ابرار ہوں پشاور سے. ابرار، بہت بہت شکریہ. اب بات کرتے ہیں. دیکھیے ابرار صاحب کا سوال یہ ہے، اب دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ہم نے سمجھ رکھی ہوتی ہیں کہ وہ کفر کے زمرے میں آ جائیں گی اور خدا کو کوئی، یہ بہت چھوٹی چھوٹی سے انسان کے سوالات ہیں. خدا میں نے بتایا نا بہت بڑا ہے، وہ آپ کے سوالات سے اس کو کوئی مسائل نہیں ہوتے.
ان کا سوال یہ ہے جی کہ اگر برائی اور اچھائی خدا نے بنائی ہے تو انسان وہ اچھائی کرے یا برائی کرے، وہ انسان پر اس کا کیا دوش؟ بات یہ ہے، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، جبر اور اختیار کہتے ہیں اسے۔ مثال کے طور پر آپ کو آنکھ دی گئی ہے اور آنکھ کے پاس ایک اختیار ہے دیکھنے کا، یعنی آپ آنکھ سے صرف دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ پر جبر ہے، لیکن آپ آنکھ سے کیا دیکھ سکتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اور کیا نہیں دیکھتے، یہ آپ کا اختیار ہے۔ اسی طرح آپ کو زبان دی گئی ہے، آپ اس سے بولتے ہیں، لیکن اس زبان سے آپ اچھا بولتے ہیں یا برا بولتے ہیں، یہ اختیار ہے۔ تو کائناتی طور پر بھی جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ہر چیز یہاں موجود ہے، یہاں ایٹم بم بھی موجود ہے، اور اسی ایٹمی جو توانائی ہے اس سے اس کا میڈیسن کا استعمال بھی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے خراب چیز بھی دیکھ سکتے ہیں، اچھی چیز بھی دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز موجود ہے آپ کے آس پاس۔ آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ کس نیت سے وہ کر رہے ہیں، آپ سوچ کیا رہے ہیں، آپ اس چیز کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو جبر اور اختیار اسی کا نام ہے۔ آپ سے جبر کا سوال بھی نہیں ہونا، آپ سے یہ نہیں پوچھا جانا کہ آپ نے آنکھوں سے بولا کیوں نہیں تھا، یا آپ نے آنکھوں سے سونگا کیوں نہیں تھا۔ آپ سے کہا جانا ہے کہ آپ کو آنکھیں دی گئی تھیں، آپ اس سے اچھا اور برا دیکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے اچھا یا برا کیا چنا۔ دوسری بات یہ کہ جس کو آپ اچھائی اور برائی کہہ رہے ہیں، یہ کائنات میں چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کائنات ان کا مرکہ ہے، یہ سب کائنات کے اندر موجود ہیں۔ خدا نے، آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق کہ سچ بھی خدا نے بنایا اور جھوٹ بھی خدا نے بنایا، تو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو خدا نے تو بنایا، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے کائنات ہر چیز اس میں رکھی ہے، کیونکہ اگر وہ ہر چیز رکھی ہی نہیں ہوگی تو پھر صرف اگر اس نے اچھائی رکھی ہو تو پھر اختیار کا کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ تمام کائنات مرکہ ہے، اس میں سب چیزیں موجود ہیں۔ خدا تو ان اچھائیوں برائیوں سے بہت اوپر ہے، وہ خالق ہے، وہ ظاہر ہے اس کے لیے تو آپ کیا اچھائیاں آپ کی اور کیا برائیاں، اور آپ کیا اور آپ کی اوقات کیا، لیکن آپ کے لیے وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور آپ کو خود طے کرنا ہے کہ آپ کسے چوز کرتے ہیں۔ یہ جی کون ہے یہاں؟ اچھا، کوئی جو اگلے نمبر، اگلے کسی دوست نے کال کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی، السلام علیکم۔ جی عاطف بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں مشال خان بات کر رہا ہوں پشاور سے۔ جی مشال بھائی کہیے۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ since we are on a subject of right and wrong، یہ اچھائی کیا ہے یا برائی کیا ہے، اس کا ہم کیسے جج کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو morality ہے، جو اچھائی برائی کا سبق ہے، یہ کیا ہمیں مذہب سکھاتی ہے یا ہمیں سوسائٹی سے ہمیں اس کا بات کرتے ہیں؟ جو آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ جی مشال خان۔ مشال، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، مشال پشاور سے کال کر کے انہوں نے کہا جی کہ جو اخلاقیات ہے، موریلٹی ہے، یہ کیا ہمیں مذہب نے سکھایا ہے یا معاشرے نے سکھایا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، میں نے کل جب ہم نے گفتگو کی تھی اور ہم نے سماج پہ بات کی تھی، یہ ابھی کچھ ایک دوست ہمارے تاج عابد کہہ رہے ہیں کہ اچھائی اور برائی ہے کیا، اس پر وہ خود بہت آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میں نے اس سے پہلے گو کہ بات کر لی ہے کہ اچھائی اور برائی کیا ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم نے کل گزشتہ روز بات کی تھی سماج کی، کہ سماج شروع کہاں سے ہوا، وہ چھوٹے چھوٹے قبیلے، اور جب ہومو ایرکٹس کے دور میں جب ہم خود بچتے پھر رہے تھے اور ہم خود شکار ہو جانے کے خوف میں مبتلا تھے، اور ہمیں مل کے رہنا پڑتا تھا اور مل کے شکار کرنا پڑتا تھا، پروٹین حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور کوئی راستہ نہیں تھا ہمارے پاس، کیونکہ ہم کمزور تھے، ہمارے پٹھے بھی کم مضبوط تھے، اور ہماری دوڑ بھی تیز نہیں تھی۔ تو اس وقت سے لے کے ہم نے سماج بنانا اسی طرح شروع کیا تھا کہ ہم مل بیٹھ کے اپنے مسائل کو دیکھیں گے۔ تو بنیادی طور پر جو موریلٹی ہے، موریلٹی کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ یہ جن مذاہب کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ مذاہب تو اسلام 1400 سال پرانا ہے، ہمارا جو اسلام ہے، اسی طرح مسیحیت کوئی 2000 سال کے قریب پرانا ہے، جو ہندو مت ہے یہ بھی 3000 3500 یا 4000 سال یا 5000 سال پرانا ہے، لیکن انسانیت میں نے آپ کو بتایا وہ لاکھوں سال پر محیط ہے، تو اس سے پہلے بھی مذاہب ہوں گے تو، اور اس سے پہلے بھی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مذاہب کی تاریخ ہے وہ 5000 سال پرانی ہے، مصری تہذیب تک کی ہمیں تاریخ پتہ ہے،
لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انسانی تاریخ اس سے بہت طویل پرانی ہے. ہمیں مصری تہذیب جو ہمیں ملتی ہے فرعین مصر کی، اس سے بہت پرانی ہے انسانی تہذیب. تو مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جو آج کا جو ٹھیک اور غلط ہے وہ ماضی کا ممکن نہیں ہے، یا ضروری نہیں ہے کہ وہ ماضی میں بھی ویسا ہی ٹھیک اور غلط ہو. آپ انسانی معاشروں میں جتنا پیچھے جائیں گے ٹھیک اور غلط کے معیارات تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. معاشرے جو آگے بڑھتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اخلاقیات اس کی بھی ارتقا ہوتی چلی جاتی ہے. صرف معاشرہ نہیں بڑھتا، اخلاقیات بھی آگے بڑھتی ہیں، اسی طرح سے بڑھ رہی ہوتی ہیں. کل تک جو چیزیں ناممکن تھیں دھیرے دھیرے ان کے اندر تبدیلیاں ہوتی گئیں اور ان کے لیے سپیس بنتی گئی معاشروں میں. تو یاد رکھیے کہ مذاہب وہ صرف اصول قائم کرتے ہیں، وہ بنیادی انسانی جو موریلٹیز ہیں وہ ہر معاشرہ اپنے اپنے اعتبار سے خود ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. نائجیریا میں کسی آدمی کی شادی پر کوئی قدغن نہیں ہے. ملائیشیا میں، اور نائجیریا بھی مسلمان ملک ہے، لیکن اگر آپ ملائیشیا میں اپنی دوسری شادی کی تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. پاکستان میں آپ کو دوسری شادی کے لیے اجازت لینا پڑتی ہے اپنی پہلی بیوی سے. تو مختلف جگہوں پر موریلٹی ہم نے مختلف رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے اگر جب آپ یہ کہیں گے کہ انسان نے مذاہب سے موریلٹی لی، تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کس مذہب کی بات کر رہے ہیں، کون سے مذہب سے؟ کیونکہ انسان نے، جو انسان ہے وہ مختلف جس علاقے میں وہ مذہب نہیں ہے وہاں پر بھی تو موریلٹی موجود ہے. تو موریلٹی اور موریلٹی کی تاریخ وہ تو انسان کی اپنی انسانیت کی تاریخ چل رہی ہے. یہ ہے کہ مذاہب نے موریلٹی کو باقاعدہ قوانین کی صورت میں انسانی معاشروں میں رکھا ہے. تو یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے. کوئی اور دوست ہے کال کر لیں، ہمیں آخری کال ہم لے پائیں گے تاکہ پھر ہم آگے بڑھ جائیں. اسی طرح کوئی نمبر آپ پھر لکھ دیجئے تاکہ کسی دوست کو ایک ہمارے محمد ایاز تاج عابد کہہ رہے ہیں کہ مطلب نہ کوئی اچھائی ہے اور نہ کوئی برائی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس معاشرے میں جہاں پر آپ رہ رہے ہیں اچھائی اور برائی قوانین کی صورت میں موجود ہے آپ کے سامنے، لیکن یہی اچھائی اور برائی آپ 2000 سال بعد کے معاشرے میں نہیں دیکھیں گے. وہاں اس دور میں اچھائی اور برائی کسی اور شکل میں رکھی جائے گی، کسی اور شکل میں ڈیفائن کی جائے گی. تو یہ سمجھ لیجئے یہ آج کے معاشرے کی اچھائی اور برائی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے مزاج؟ کون بات کر رہا ہے؟ شکر الحمد، محمد نعیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی نعیم بھائی، کیسے مزاج؟ شکر الحمدللہ. اچھا، میں یہ سوال ہے میرا کہ اس دور میں ہم کس چیز کو فالو کریں؟ قوم کو فالو کریں، مذہب کو فالو کریں، یا انسانیت کو فالو کریں؟ کیا چیز ترجیح پہلے دی جاتی ہے؟ بہت بہت شکریہ نعیم، بہت بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ آپ نے کہا ہے کہ قوم کو فالو کریں، قانون کو فالو کریں، یا مذہب کو فالو کریں، یا انسانیت کو فالو کریں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ قانون، مذہب اور انسانیت آپ کے ہاں الگ الگ کیوں ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے. اگر ایسا ہے کہ آپ کا قانون انسانیت کے قانون سے ٹکرا رہا ہے، یا آپ کا مذہب انسانیت سے ٹکرا رہا ہے، یا انسانیت مذہب سے ٹکرا رہی ہے، یا انسانیت قانون سے ٹکرا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا معاشرہ ایک درست معاشرہ نہیں ہے. یہ انتہائی اہم بات ہے. ان تینوں کو ایک لائن میں ہونا چاہیے. مذہب انسانیت سے دور کیسے ہو سکتا ہے اور قانون انسانیت سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ تمام کی تمام چیزیں وہ انسانوں کے لیے ہیں. جو مذہب ہیں یہ انسانوں کے معاشروں کے ہیں. تو آپ کو سمجھنا، ابھی ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ وٹ اباؤٹ ایتھیس؟ جو ایتھیزم ہے وہ بھی ایک نظریہ ہی ہے. وہ نظریہ یہ ہے کہ کوئی نظریہ نہیں ہوگا، لیکن وہ کوئی نظریہ نہیں ہوگا بیکمز اٹ سیلف اے نظریہ. تو آپ کوئی نہ کوئی آپ کو پیراڈائم رکھنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی آپ کو دائرہ بنانا ہی پڑے گا. جو لا دین لوگ ہیں انہوں نے بھی تو ایک دائرہ بنایا ہوا ہے نا. وہ دائرہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی بھی خدا نہیں رکھیں گے. ایتھیزم کا مطلب ہوتا ہے تمام تھیزم، یعنی جو تھیزم ہے یعنی تمام جو مذاہب ہیں ان کا یعنی اینٹی تھیزم یا اینٹی مذاہب. تو اینٹی مذاہب ہونا خود ایک دائرہ بنانے کے ہی مترادف ہے. تو اس لیے آپ کو سمجھنا یہ پڑے گا کہ ہم جب تک ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوں گے جہاں انسانیت، مذہب اور قوانین ایک لائن میں نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ اس کنفیوژن اور اس ابہام کا شکار رہیں گے کہ آپ کسے فالو کریں. یاد رکھیے گا کہ انسانی معاشرت میں اگر آپ کا معاشرہ مذہب، قانون
اور انسانیت کو ایک لائن میں نہیں رکھ پا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک درست معاشرے میں نہیں رہ پا رہے، اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ آپ کے ہاں مذہب ہو یا نظریہ ہو یا قوانین ہو یا آپ جو انسانیت کے جو بنیادی اقدار ہیں وہ سب ایک لائن میں ہوں. یہ بنیادی ضرورت آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ سب اکٹھے ہوں، ایک ساتھ ہوں. یہ نہ ہو کہ انسانیت کچھ کہہ رہی ہو، مذہب کچھ کہہ رہا ہو اور قانون کچھ اور کہہ رہا ہو. اس سے تو بہت بڑا عجیب و غریب قسم کا تصادم ہو جائے گا انسانی معاشرت میں. خیر، میرے خیال میں کافی طویل گفتگو ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ اب ہر ہفتے جیسے ہمارے ایک ثاقب شبیر صاحب غالباً یا شبیر صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جی کہ مذہب سوال سے منع نہیں کرتا. درست ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ، اور گزشتہ روز بھی ہم نے بات کی تھی کہ مذہب کبھی بھی یا کوئی بھی نظریہ وہ آپ کو کبھی سوال سے نہیں روکتا، کیونکہ اگر وہ سوال سے روک رہا ہو تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ پھر وہ اس میں کتنے سارے، کیونکہ ہم نے جو مذہب بنائے ہوئے ہیں یا خود مذہب نہ جاننے کی وجہ سے ہم جس پوزیشن پہ ہوتے ہیں، اس ایسی سچویشن میں یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہم خود سے اختیار کرتے ہیں اور یہ طے کر لیتے ہیں کہ شاید وہ مذہب سے ہم تک پہنچی ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، آپ تمام لوگوں کی بڑی محبت. میں کوشش کروں گا کہ ہفتے میں ایک روز کسی بیٹھک میں کسی موضوع پر جب گفتگو ہو تو کچھ افراد کی کالز لی جائیں اور ان سے بات کی جائے. آپ نے کہا تھا کہ انسانیت کی مختصر تعریف کیا ہوگی، تو انسانیت کی مختصر تعریف یوں سمجھ لیجیے، جب انسانیت کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام بنیادی معاملات جو کسی بھی دور میں تمام انسان ان پر ایک سی رائے رکھتے ہوں، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اسے انسانیت کہا جائے گا. جو ہم سب میں جو مشترکہ اقدار ہیں پوری دنیا میں تمام انسانوں میں، وہ اس کو انسانیت کہیں گے. اور وہ بنیادی طور پر درد، خوشی، غم، رشتے، وہ سب اس کا حصہ ہیں. چلیں خیر، آپ لوگوں سے اسی طرح بیٹھک میں ہم کھلے دل کے ساتھ ہم ہفتے میں ایک روز ہم بات کرتے رہیں گے، جس میں سوالات لیا کریں گے. اور باقی جو دن ہیں جہاں ہماری ملاقات ہوتی ہے ان میں تو ہم خیر بیٹھیں گے اور سیاسی یا غیر سیاسی یا علمی یا دیگر موضوعات پر ہم گفتگو کرتے رہیں گے. لیکن ہفتے میں کوشش کروں گا کہ ایک دفعہ آپ سے سوالات کی صورت میں، جس طرح ہم نے آج بات کی، اور امید ہے کہ یہ اچھا سلسلہ ہوگا اور آپ کی بات بھی سنی جائے گی، وہ اس کو ہم جاری رکھیں گے. آداب، کوئی سوال ہو تو ضرور وہ ان باکس کر دیجیے گا، اور یہ ہماری بیٹھک وہ دیگر احباب تک بھی پہنچائیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اس طرح کی بیٹھکیں ہمارے معاشرے میں یہ بیٹھک نہیں ہو پا رہی ہے. اتنے کھل کے سوالات کہاں ہو سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ اور یہی سوالات جب تک نہیں ہوں گے، یہ بچے ہمارے جب تک سوالات نہیں کریں گے، یہ سمجھ لیجئے ہمارے بچے پہلی سے لے کے 10ویں تک کچھ اور پڑھتے ہیں، پھر ان کے سامنے انٹرنیٹ کی دنیا ہوتی ہے. انٹرنیٹ میں تمام قسم کا مواد بغیر کسی حد کے ان کے سامنے ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو مذاہب ہوتے ہیں یا تو وہ بالکل ان کی شدت پسندی کی طرف گر جاتے ہیں، یا بالکل ہی دوسری طرف گر کے وہ مذاہب پر جملے کسنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس پورے صورتحال سے نکل کے اعتدال کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا یا اعتدال پسند انسان بننا وہ بہت اہم ہوتا ہے. آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کا احترام بھی ہو، دیگر انسانوں کا احترام بھی ہو. نظریات پر آپ سوال کر سکتے ہیں، تنقید بھی کر سکتے ہیں، علمی رکھیے اپنی بات کو، گالی گلوچ سے پرہیز کیجئے، بیٹھیے، بات کیجئے، اپنے علم میں اضافہ کیجئے. آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، آپ کے خدا کو آپ کے سوال سے کوئی خوف نہیں ہے. آپ کا مذہب آپ کے سوال سے نہیں گرے گا، اور اگر گر جائے تو اچھا ہی ہوا کہ وہ گر گیا، کیونکہ جو مذہب سوالات سے گر جائے سمجھے کہ وہ درست مذہب نہیں ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے اس طرح کی بیٹھک جاری رہے گی. آداب، السلام علیکم.